बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हमेशा की तरह सादिया मौजूद हैं। कराची की एक और तरोताज़ा सुबह में आप सबको सादिया अली का सलाम। और सलाम के बाद फ़ौरन मैं इनको बात आज करने नहीं दूंगा। क्यों? और टाइम चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं कि आप दोनों होस्टी ना लगे रहें, ज़रा मेहमानों से बात करवाएं। सादिया फिर मुझसे नाराज़ हो जाती है, चलते हुए प्रोग्राम में उनको मैं टोक देता हूँ और फिर मैंने भी इनको इजाज़त दी है, आप मुझे चलते हुए प्रोग्राम में टोक सकती हैं ताकि देखने वालों को ये ना लगे कि पता नहीं कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है। मैं तारुफ करवा लूँ सादिया की, अगर इजाज़त हो। सादिया, इजाज़त है आपकी? एक हमारे साथ खातून मौजूद है, अरीबा खान। और अरीबा खान क्या है जी? वो CEO है जबी स्कूलिंग सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्रेसिडेंट है आप जबी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, डायरेक्टर जबी वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोटरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओ भाई, बहुत सारे इनके तारुफ हैं। छोटी सी मतलब और अभी छोटी सी उम्र है, अभी कैमरा ले आए सर। ये है अरीबा। कैसी है अरीबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन प्रोग्राम। ज़बरदस्त। एक और भी आपको हम तारीफ करवाएं, एक हमारे साथ ऐसे साहब आज मौजूद हैं। आप राइटर हैं, आप जर्नलिस्ट भी आपको कह सकते हैं, आप तजिया निगार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, खुद का भी आपका डिजिटल नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आप तजिया डिफरेंट चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। आज हमने आपका स्पेशल टाइम लिया है। नसीर शेख साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने भी हमें टाइम दिया। उनके साथ एक और प्रोफाइल भी सर हमारे साथ मौजूद है, उनका भी तारीफ करवाऊँ। आप सर जबी नवीद हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जबी स्कूलिंग सिस्टम और फाउंडर हैं आप जबीज़ एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब कराची एजुकेशनल डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ FPCCI, फाउंडर जबीज़ टेक्निकल कॉलेज, रीजनल हेड ऑफ कराची ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब इतने सारे ओहदे रखने के बाद सवाल तो होंगे, और इतने सवाल होंगे कि अब देखते हैं कि वो खातून हमारी गोलाबारी का डिफेंस कैसे करती हैं। जबी नवी साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। कराची के लोग जितना अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, फिर उतने ही ज़्यादा वो सिविल सर्विसेज में भी अपना टाइम देते हैं। बाकी शहरों में मैंने ये रुझान इतना देखा नहीं है। मैं नॉट ओनली पाकिस्तान, कई दुनिया के मुल्क भी घूम के आ गया, पूरा पंजाब देखा बल्कि, लेकिन कराची के लोग अगर कोई नौकरी करता है तो वो भी शाम में आके कहेगा कि यार 1 घंटा बचता है, चले किसी के साथ हाथ बटा देते हैं, कोई काम कर लेते हैं, किसी को खाना खिलाने में मदद कर देते हैं, किसी को राशन डलवा देते हैं, किसी ना किसी तरह सोशल हाँ, तो है। ये एक बहुत कराची पर एहसान है कराची के लोगों का। तो ये जबीज़ स्कूलिंग सिस्टम पे ज़रा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कब से है ये? जबीज़ स्कूलिंग सिस्टम बेसिकली जो लॉन्च हमने किया था वो 2017 में हमने लॉन्च किया था, और बहुत सारा पुराना एक्सपीरियंस लेके और बड़ी वर्किंग और रिसर्च करके तो हमें कुछ ऐसा लगा कि हमें जो है वो रिवायती तालीम से हटके कुछ कॉन्सेप्शनल स्टडीज़, कुछ लोगों की शिकायतें, कुछ हमें भी तालीमी निज़ाम से शिकायतें, उन तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसा सिस्टम लॉन्च करें जो कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो है आसानी का बाइस हो, और उनके लिए रिवायती तालीम से अगर हटके कोई एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाए कि जो कि इंटरेक्टिव भी हो और दिलचस्प हो और इजी गोइंग लर्निंग हो उसके अंदर, और पेरेंट्स की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें साथ साथ रहे। इसके साथ साथ बच्चों को सोशल वैल्यूज़ के ऊपर भी काम किया जाए, सोशल वर्क भी उनसे करवाया जाए, कम्युनिटी वर्क के में भी इन्वॉल्वमेंट उनकी हो, ताकि वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बन के आगे आएँ। क्योंकि देखिए अगर हम सिर्फ किताबों से डिफरेंट है आपका सिस्टम, जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, जिस तरह से हमारे स्कूल्स होते हैं, एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि बस एक क्लासरूम है, इसमें इस तरह से डेकोरम है स्कूलों का। देखिए स्कूलों का जो डेकोरम है ओब्वियसली एजुकेशन के हवाले से वो तो सिस्टम वैसा ही होता है। जबकि आप स्टडीज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर 2 तरीके होते हैं। कन्वेंशनल वे से आप स्टडी अगर आप करवा रहे हैं तो एक जो क्लासरूम सेटअप होता है वैसे ही हमारा सेटअप होता है जो स्टूडियो क्लासरूम है, कुछ ग्रुप सिस्टम में एक्टिविटीज़ कराते हैं, कुछ हम क्लास के हवाले से बच्चों के ही जो है वो कुछ हम क्लब्स जनरेट कर लेते हैं स्कूल्स के अंदर डिफरेंट उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। सपोज़ के जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक जो है रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट से है, तो उसमें हमने इंटरैक्ट क्लब इंट्रोड्यूस करा दिए। वैसे हमने पहले भी इसको क्लब्स हमने इंट्रोड्यूस कराए थे, हमने फिर इसको रोटरी के साथ रजिस्टर्ड कर दिया। जैसे कि ब्रांचेस हैं आपकी? हमारी 2 ब्रांचेस हैं और एक हमारा टेक्निकल कॉलेज है। अच्छा, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। कितने टोटल स्टूडेंट होंगे? अब स्टूडेंट्स तो मोर देन माशाल्लाह
1000 होंगे। ठीक है। जी। तो एक जितने भी तालीम से वाबस्ता लोग हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, स्पेशली जब प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और इनकी जब बात होती है तो इन पर एक तनकीद तो कॉमन है। जब इनकी हम एक तारीफ़ करते हैं तो तनकीद भी तो करें ना सर। वो तनकीद उन पे ये होती है कि ये सिर्फ बिज़नेस करने बैठे हैं, ये बिज़नेस करने की टेक्निक्स हैं, पैसा कमाना है। प्रायोरिटी पर पैसा कमाना है या कि प्रायोरिटी पर क्वालिटी एजुकेशन देनी है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल अक्सर इसी तरह से किया जाता है जैसे कि आपने किया, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त अंदाज में। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ 2 तरह की इसमें भी जो है ना वो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन बहरहाल जो भी 2 तरह की हैं, एक तो बिजनेस कर रहे हैं, ओब्वियसली देखिए बिजनेस तो बिजनेस ही है ना, बिजनेस तो सब कर रहे हैं, बिजनेस तो सब कर रहे हैं, आपको अपना किचन चलाना ही है ना, ब्रेड एंड बटर अर्न करना ही है। एक कम्युनिटी है जो एजुकेशन पे ऐसा वर्क कर रही है, जो इन एरियाज में वर्किंग कर रही है जहाँ से वो बिजनेस कर ही नहीं सकते ना। सही। वो कोई वहाँ से इतना बिजनेस कर ही नहीं सकते कि लैंडलॉर्ड बन जाए, तो वो कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मैं सबकी बात करूँगी। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो हैं ही एजुकेशनिस्ट, समझ रहे हैं आप। मैं एजुकेशनिस्ट की बात कर रही हूँ, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही, लंबा बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही। सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये बड़ा तवील टॉपिक है और इस पे हम अच्छे अच्छे सवालात करते रहेंगे। तीखे सवाल चूँकि हम करते ही हैं ताकि देखने वाले हमें अक्सर तनकीद का निशाना, चूँकि अगर हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट पर तनकीद करते हैं तो हम पर भी तो बनती है ना। हम भी बड़ा दिल गुर्दा रखते हैं कि हम पर भी आप तनकीद कर सकते हैं, तो हम पर ये तनकीद होती है। मीठे मीठे सवाल क्यों पूछते हैं भाई, कुछ कड़वे तीखे भी पूछें। सारे यहाँ पर फरिश्ते थोड़ी ना बैठते हैं हमारे पास। एक अरीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, थैंक यू। आपका ताल्लुक भी सेम? जी बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग क्या खिदमत है ऑर्गेनाइजेशन से आपकी है। वहाँ? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज ओनली 9 years old। मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी और उसी के साथ साथ मेरी मदर ने स्कूल लॉन्च कर दिया था। तो देन उन्होंने अपने साथ मुझे जर्नी भी रखा, मेरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रहीं। इसके साथ साथ मैंने जब इनकी जर्नी को कंटिन्यू किया तो वहीं से मेरे अंदर पोटेंशियल और प्रोफेशनलिज्म आना स्टार्ट हो गया। बाय द वे, मैं स्कूल के अंदर जो है एकेडमिक देखती हूँ तमाम मम्मा के साथ मिलकर और पूरा एकेडमिक सेट करती हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप वहाँ लैंड करती हैं जी बिल्कुल, तो हटो बचो, मैडम आ गई हैं और अगर इन्होंने कोई मिस मैनेजमेंट देख ली एग्जैक्टली तो उसकी खैर नहीं है। नहीं, आई एम लिटिल बिट डिफरेंट। हमारे यहाँ क्योंकि हमने इंटरेक्टिव स्टडीज़ को लॉन्च किया है, क्योंकि एक वो कह सकते हैं आप डेलीलू चलता आ रहा है कि जब हम अपने स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारी प्रिंसिपल्स, हम रूम्स में जाते थे तो हमें डर जाते थे रूम्स में जाके कि भाई हमारी प्रिंसिपल खड़ी हुई है, हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे। लेकिन नाउ अगर मैं अपना बताऊँ या फिर मैम जबीन का बताऊँ तो बच्चे हमारी तरफ भाग के आते हैं फौरन और हमें हक करते हैं। तो हमारी मॉर्निंग बच्चों के हक से स्टार्ट होती है। ओके, मतलब ये तो फिर तो अच्छा चेंज है, क्योंकि मुझे याद है आज से 15-18 साल पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस था स्कूलों का कि वो जी स्टिक्स स्केल वगैरह क्लासेस से गायब करें और पुराने भोंडे स्टाइल से बच्चों को ना पढ़ाएं, बच्चों की दिलचस्पी देखें। ऐसा ही कुछ है आपके यहाँ? एग्जैक्टली ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये एग्जैक्टली मेरे बचपन में था। तो उसी को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने इंटरेक्टिव स्टडीज लॉन्च की थी, जिसके अंदर को करिकुलम हमने सेट किया था। तो को करिकुलर बहुत रिलैक्स रखता है बच्चों को, और उसको रखने की वजह ही यही है ताकि हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनकी हर चीज़ सुन सकें। हम बच्चों को जितना अपने करीब रखेंगे वो हमसे उतना ही करीब रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को स्ट्रिक्टनेस वे में रखना है और वो अपनी बात अंदर ही रख लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर आप देंगे exactly। तो वो अपनी वीकनेसेस बताएंगे आपको कि मैडम मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, मतलब वो कुछ आपको बताएंगे। अगर आप उनको डरा के रखेंगे तो फिर वो अपनी कमज़ोरी शायद वो 2-3 साल बताएं जब तक उनका लॉस हो चुका हो। शेख साहब भी बैठे। शेख साहब, चूँकि आप राइटर भी हैं और आप अच्छा लिखने के साथ साथ अच्छा बोलते भी हैं, 2 एजुकेशनिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, तो क्या ये लोग ठीक कह रहे हैं? मैं इस पे भी आता हूँ। मुझे लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने कहा शेख साहब ब्रेक के बाद आप उसके पास आएँ। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
کے بعد خوش آمدید. صبح سویرے آپ دیکھتے ہیں ویکینڈ میں ہفتہ اور اتوار, اور آج ویکینڈ میں ہمارے ساتھ ان ایجوکیشنز کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر بھی موجود ہیں. نصیر شیخ صاحب پر بھی ہم روشنی ڈلواتے ہیں, چونکہ ایجوکیشن دا کی ٹو دا ڈور آف سکسیس. ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اور جب ہم پڑھتے تھے اور آج جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو کتنا ڈفرینس ہے جنریشن گیپ میں, اور پھر کتنا ڈفرینس ہے آج کے سلیبس میں, کتنا ڈفرینس ہے آج کے ٹیچرز میں, آج کی اسکولوں میں, آج کی ایجوکیشن میں. شیخ صاحب آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں, یہ 2 ایجوکیشن موجود ہیں, آپ ان کی باتوں سے کتنے سہمت ہیں, کتنا ان کی باتوں کو آپ 100 میں سے ان کو ووٹ کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک, تعلیم سب کے لیے ہے, وہ تعلیم سے ہی سب کچھ ہے. تو ہم یہاں ہمارے ملک میں آج تک جو ہے نا, ایک تو نصاب ایک جیسا نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اس میں جو سبجیکٹس دیے گئے ہیں وہ نہ اسلامی ہیں, نہ تاریخی ہیں, نہ سماجی ہیں, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کمپاؤنڈ ہے نا پوری لائف زندگی کا, یہ پورے کمپاؤنڈ چیزیں ہیں جو ایڈوکیٹ کرنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, پڑھانی چاہیے, پڑھنی چاہیے. لیکن ہمارے پاس تو میرے خیال میں معذرت کے ساتھ ان کی باتیں بہت اچھی ہیں, میں ان کو ڈسکریج نہیں, ہمیشہ انکریجمنٹ ہونی چاہیے. اور آگے تاکہ دوسری بات تب ہوگی, کریشن تب آتی ہے جب اس کی اپریسیشن ہوتی ہے. ٹرو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک جو چینجنگ ہے تعلیم میں آج تک کوئی بھی نہیں آئی میرے حساب سے. دیکھیں وہی نصاب ہے, وہی سبجیکٹس ہیں, وہی طریقہ کار ہے. یہ چینجنگ نہیں ہے کہ اریبہ نے کہا کہ جب ہم اپنے اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ہماری بچیاں ہمیں آ کے حق کرتی ہیں, وہ خوش ہوتی ہیں. ہم اپنے پرنسپل کو دیکھ کے راستہ ہی چینج کرتے تھے کہ سامنے ڈان آ رہا ہے. یہ ہم بھی جب پڑھے تھے اس وقت بھی یہی حال تھا. تو ایک تو یہ چینجنگ تو اچھی ہے نا. یہ اس وقت بھی یہی حال تھا. اچھا. ٹیچر سے بھاگتے تھے, اسکول نہیں جاتے تھے, پیچھے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ایک مطلب سیکوینس وہ کامن چیزیں آ رہی ہے نا. اس میں بیسک نیڈس جو ہے وہ ایک نصاب کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اسلامی نصاب ہونا چاہیے, تاریخی نصاب ہونا چاہیے, سماجی نصاب ہونا چاہیے, ملک کی ہسٹری کیا ہے, ملک کی اہمیت کیا ہے, اور ملک میں کیا ہو رہا ہے ابھی, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. کیونکہ کرنٹ افیئرس کا جو دنیا میں آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کرنٹ افیئرس پہ چل رہی ہیں. جدید ٹیکنالوجی, جدید تعلیمات, جدید آپ کے فیشن, جدید آپ کے کپڑے, یہ چل رہا ہے نا. 2 طرح کی مطلب ویسے تو بہت اسکول آف تھاٹس کام کر رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں. کامن پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ایک وہ پیرنٹس ہیں کہتے ہیں آئے دن مینگو ڈیز, اورنج ڈیز, فلاں ڈیز, فلاں پارٹی, فلاں سالگرہ, بچہ پڑھے گا کب بھائی. ایک یہ ہے کہ بچے کو مارا ہے ہمارے, اب ہم جائیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے اسکول والوں کو, ہمارے بچے کو ہاتھ کیسے لگایا. تو کیا کریں پھر ایسے حالات؟ یہاں تو دیکھو نا ہمارے ملک میں جو پرائیویٹائزیشن ایڈوکیشن کا سسٹم ہے بہت بڑا کمرشل سیٹ اپ ہے. بالکل ایسے. اس میں عام آدمی کے بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں. دیکھیے نا یہ تو حقوق کی تلفی ہے نا. ایک جیسا آپ سسٹم ایک جیسا دینا چاہیے, انصاف ایک جیسا دینا چاہیے, تعلیم بھی ایک جیسی دینی چاہیے نا. تعلیم کے ساتھ پھر میں کہتا ہوں ہمیشہ اس کی تربیت ہونی چاہیے, تربیت کے ساتھ اخلاقیات ہونے چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں بڑے پڑھے لکھے CSS کا بڑا امتحان ہوتا ہے ہمارے یہاں. آپ CSS والے سے بیٹھیں, اس کو تعلیم کا تو پتہ جتنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں, جو CSS والے سارے ملک کو چلانے والے وہی ہیں. ان کی اخلاقیات, ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی جو سوچ ہے یا بیہیویئر ہے عوام کے ساتھ, اپنے اسٹاف کے ساتھ, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چینجنگ لاتی ہیں. تو تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے ہمارے پاس, اور تربیت کے ساتھ اخلاقیات نہیں ہے ہمارے پاس. تو آج تک جو ویکیوم ہے یہ ہم جو ڈفرینسز ہیں, ڈسٹنسز ہیں,
اور ہم ایک دوسرے سے رشتہ داری سے بھی الگ ہو رہے ہیں, سسٹم میں بھی الگ ہو رہے ہیں, سیاسی طور بھی الگ ہو رہے ہیں, ہر ایک اپنی دکانداری جو ہے نا لگائے بیٹھا ہوا ہے. یہ مین جو سبجیکٹ ہے وہ تعلیم ہے. مین سبجیکٹ تعلیم ہے. شیخ صاحب نے بالکل خوبصورت بات کی. چونکہ جبیل صاحبہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں, سول سوسائٹی, روٹری کلب, دیگر چیزوں میں آپ کی انوالومنٹ ہے, پھر ایجوکیشن سینٹر, پھر مطلب کئی ہزار بچے کہہ سکتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی جبین صاحبہ سے کہ جس طرح آج کل زیادہ تر اسکول سسٹم میں بچوں کے انٹریکشن کے لیے یا ان کو بلڈنگ کے لیے, ان کی کیریئر بلڈنگ کے لیے ٹیبز وغیرہ انٹروڈیوس کرائیں, تو آپ جو ہیں اسپیسیفکلی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم نے لرننگ بیس سسٹم انٹروڈیوس کرا ہے, تو اس میں کیا کوئی ٹولز یا کچھ ادر اسکلز ردر دین یہ ٹیبز اور ڈیجیٹل اسکلز کے علاوہ کچھ, جس طرح سے بچے آرٹ میں انوالو ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کچھ کنسٹرکٹیو کرنا چاہتے ہیں, کچھ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اسٹچنگ یا ڈیزائننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو کیا آپ ارلی ایج میں یہ سب بھی انہیں انٹروڈیوس کروا رہی ہیں لائک ادر کنٹریز, ایسا بھی کچھ ہے؟ یا دیکھیں ایکٹیویٹیز تو ہر اسکول میں ہو رہی ہیں, تو صرف ایکٹیویٹیز کی بیس پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک اسکول سسٹم دوسرے اسکول سسٹم سے بہتر ہے. بالکل. تو کیا آپ نے کیا ہے ایسے میں؟ دیکھیں سعدیہ, اتنا اچھا آپ کا سوال ہے, اور ہماری آف لائن بھی بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں, لیکن وہ پھر ادھوری رہ گئی بات. بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچوں پہ اسکلز جو ہوتے ہیں, سب سے پہلے تو وہی آپ بچے سے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ قریب ہوں گے تو آپ کو بچے کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہوگا کہ بچے میں اسکلز کون سے ہیں. کچھ بچے آپ جیسے کہ کاروبار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, مگر میں نے کہا ایجوکیشنسٹ کبھی جو ہے بزنس نہیں کر رہا ہے نا. بالکل. تو ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم تو ایسے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ایسے بچوں کے لیے زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو وہ چیزیں بھی افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے میں یہ اسکلز ہیں, اور اگرچہ ہیں ان کو پتہ ہے تو پھر وہ یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں. اس کے لیے مثال آرٹ کی اگر میں آپ کو دوں تو ہم اسی طرح بچوں کے مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں, کس بچے کے زیادہ مطلب ہم نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ بچوں کے کلبز بنا دیے, گرین کلب بنا دیا جو کہ جو ہے پلانٹیشن پہ ورکنگ کر رہا ہے, ایریا کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, پھر ٹوٹ بیگس جو ہوتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن, اس کے اوپر پینٹنگس کر رہے ہیں, ایریا کے اندر وال پینٹنگس کر رہے ہیں, اس کے تھرو میسج دے رہے ہیں. پینٹ ہر فیوچر ہے, گرلز ایجوکیشن کے اوپر ورکنگ کرنے کے لیے, گرلز کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کلب ہے وہ ساری ورکنگ کر رہا ہے. جو بچے سلم ایریاز سے آتے ہیں, بالکل جھوپڑیوں سے آ رہے ہوتے ہیں, وہ بچیوں کو وہ جو بچے ہیں ان کو, وہ جو بچیاں ہماری ذرا جو سیکنڈری کلاسز کی ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کروا دیتے, ایک بچہ ایک بچی اڈاپٹ کر لیتی ہے اپنے پلے ٹائم میں. بھی شامل ہے آپ مطلب کہ بازار وغیرہ جو کڈس بازار ہوتے ہیں, کڈس فیسٹیولز ہوتے ہیں, وہ بھی لگواتی ہیں جو وہ ٹوٹس بیگ وغیرہ یا آرٹ پیسز اپنے ریڈی کریں؟ یہ ہم نہیں کرتے. ہاں آرٹ ایگزیبیشنز وغیرہ کرتے ہیں, بازار وغیرہ ہم نہیں لگواتے. انٹرپرنور کا ہمارا جو کانسیپٹ چینج ہے تھوڑا سا, کیونکہ یہ والی چیزیں جو ہیں اس میں بھی ہم نے بچوں کے اندر کچھ اس قسم کی چیزیں, بچوں کی ہم نے ہیبٹس میں یا ان کی آپ کہیں کہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو گیا تھا جو پیرنٹل کمیونٹی کے لیے بہت ہارمفل ہو رہا تھا. تو اس ایج پہ ہم ان کو انٹرپرنورشپ کرتے بھی ہیں, لیکن وہ ہم اس کو پھر اس طرح سے نہیں کرتے جس کے لیے کوئی بازار کا سیٹ اپ ہو یا ان کو کوئی بالکل بزنس کے لیے فری ہینڈ دیا جائے. چلیں, مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, اور یہ مہمان ہمارے ساتھ ہی ہیں. اکثر ہمارے پروگرام میں ہم سیگمنٹ وائز مہمان چینج کرتے ہیں, لیکن ابھی ایک دو سیگمنٹ میں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ یہ ایجوکیشنل بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں, معاشرے کو سدھارنے میں, ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر سیٹ کرنے میں, ان کو منزل مقصود تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور اسکول کا ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کسی بھی بچے بچی کا جو بڑا میموریبل ہوتا ہے, مجھ سمیت ہمارے جو اسکول سے آج ہم بڑا ان کو مس کرتے ہیں, لیکن شاید کالج کو اتنا, لیکن اسکول کو بڑا مس کرتے ہیں. یا بڑی تفریحاں کرتے تھے, انجوائمنٹ ہوتی تھی, اور ایکچولی بچہ وہیں ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اصل میں اس نے کیا بننا ہے. جی ہاں, تو اسکول موسٹ امپورٹنٹ ہے, لیکن کیا اکارڈنگ ٹو آر وشز اسکول کام کر رہے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. اور اریبہ اور ہمارے ساتھ نصیر صاحب اور جو ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کوشش ہے کہ تعلیم اور تربیت پر ہم ان سے بات کریں. اور اس سیگمنٹ کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے معروف جرنلسٹ, اور پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے لیے آپ کی بڑی کاوشیں ہیں, رینون نیم ہے, لیکن ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ ویٹ کریں کہ اس بریک کے بعد ہمیں کون جوائن کرنے والے ہیں دوسرے گیسٹ. اریبہ, چونکہ آپ ینگ ہیں, آگے پھر کیا مقصد کیا ہے, آگے کیا ایمس بنائے ہیں کہ میں نے اپنے JBs کو کہاں لے جانا ہے؟ جی, کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ کی بیٹی ہوں, تو ڈیفینیٹلی میرا بھی ایم یہی ہے کہ لیٹس ایجوکیٹ پاکستان. ٹھیک ہے, تو اسی ایم کو میں لے کے آگے بڑھوں گی. اور انٹرپرنورشپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں پاکستان میں اسے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے بچوں میں خاص کر کے. تھینک یو سو مچ یہ سوال کرنے کے لیے. میں بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو یہ بات پتہ ہو. تو انٹرپرنورشپ کا کانسیپٹ JB's اسکولنگ سسٹم کا بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انٹرپرنورشپ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارن کریں, تو ارننگ انٹرپرنورشپ کے لیے نہیں بنی. انٹرپرنورشپ از سم تھنگ ایلس. انٹرپرنورشپ ہم اسٹارٹ کراتے ہیں اپنی کلاس 3, 4, 5, 6 کلاس سے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے انٹرپرنورشپ کیا ہے. وین دے رائٹ دا ایسے کہ وین آئی ول بیکم ایلڈر, تو میں کیا بنوں گا, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ویٹ فار اے وائل, جب آپ کو بڑے ہوں کہ جو بھی بننا ہے تو پہلے آپ ہمیں بتائیں. جیسے ایک بچہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, ایک بچہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کمپنی کھولنی ہے, مجھے بزنس مین بننا ہے. تو ہم ان کا پراپر انٹریکشن کراتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ان کو انسپائر کرتے ہیں. اف سم ون وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر, تو ہم اسے ایک ڈاکٹر کو ملواتے ہیں جو کہ ایک فیمس پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کی ہوتی ہے انٹرپرنورشپ اسٹارٹ, یہاں سے ہوتی ہے انٹرپرنورشپ اسٹارٹ. سیکنڈلی انٹرپرنورشپ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ, کہ ہمارے جب 9 میٹرک کے اسٹوڈنٹس یہاں سے, ہمارے پاکستان کے اندر بچے یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, جب وہ دے گیٹ 17, 18, 19, تو اپنے کریئرس کو اسٹارٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آکوپیشن میں جانے سے پہلے ہم بچوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا اچھے سے انٹریکشن کراتے ہیں کسی کمیونٹی سے. تو ہم لوگ جاتے ہیں ڈفرینٹ بلڈرس کے پاس, ان کو لے کر سب کو ایک پینل کے اندر گیدر کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ انٹرنشپ کریں ان کے ساتھ. ہم ان سے کہتے ہیں, جو بھی ہمارے پاس بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کہ ڈفرینٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایز اے انٹرن ہی ڈیل کریں, اور یا تو یہ آپ کے پاس انویسٹ کریں یا آپ ان کے اوپر انویسٹ کریں. یہ جس طرح بتا رہی اریبہ, اور پھر ہم کوشش کریں گے اچانک سرپرائز ہم ان کے کسی کیمپس میں چلے جائیں گے, موسٹ ویلکم. ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. چونکہ ہم بینگ اے میڈیا پرسن, ہم معاشرے کی فیلنگس کو بھی لے کر آتے ہیں, ایک لائف ٹور رکھ لیں گے, ایک لائف ٹور رکھ جاتے ہیں. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بھی بڑی تنقید ہوتی ہے پیرنٹس کے حوالے سے کہ پیرنٹس میٹنگ پہ ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمیں رسپیکٹ نہیں دی جاتی. ضروری نہیں ہے کہ جتنا تعلیمی یافتہ میں ہوں, اور لیٹ سپوز ایک پیرنٹ سے ملا, اس نے کہا کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی کا آدمی ہوں, لیکن میں نے اپنے اسکول بچے کو بڑے اسکول میں بھیجا ہے, میں بہت محنت کرتا ہوں اس کے فیوچر کے, لیکن جب میں جاتا ہوں تو میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے, وہ مجھ پہ انگریزی جھاڑ کے مجھے بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں اسکول والے. دیکھیں لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہماری نالج میں آتی ہیں. البتہ معاشرہ ہے پورا, ہر انسان ایک جیسا نہیں سوچتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ادارے کے مینجمنٹ ہو وہ ایسا سوچتی ہو, مے بی کہ ان کا کوئی امپلائی ایسا رویہ رکھتا ہو. تو سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہم سب کو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میجورٹی مسلم ہیں, کہ دیکھیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھائی جو شخص جس طرح کے لیول کا ہو نا, اس سے اسی کے لیول پہ آ کے بات کریں. اب میں ایک بیچارہ جو گاؤں سے بلانگ کرتا سیدھا سادہ بندہ ہے, میں اس سے اتنے موٹے موٹے الفاظ بیٹھ کے بات کر رہی گی, تو یہ تو میری بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے نا, نہ کہ اس بیچارے کی معصوم کی. مجھے چاہیے اسی کے لیول پہ آ کے سادہ زبان میں بات کرنے کی کوشش. ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے. زبان کمیونیکیشن ہی کا ذریعہ ہے, اس کو ہم نے ہی جو کیٹیگرائز کر کے اور اپنا جو ہے نا وہ آپ کو کہنا چاہیے کہ محرومی اور یا پھر آپ نے وہ بنا لیا ہے اپنا, کہ آپ نے احساس کمتری کا ذریعہ بنا لیا, یا دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کا ذریعہ بنا لیا, یا اپنے آپ کو اپرچونٹ سمجھنا شروع کر دیا. زبان جو ہے وہ بہرحال کمیونیکیشن ہی کا طریقہ ہے, اور جتنی زبانیں آپ سیکھیں اور جتنی زبانیں آپ سمجھ سکیں, اور سب سے پہلے تو ہمیں اپنی علاقائی زبانوں کو سمجھنے, کیونکہ ہم نے تو انہی لوگوں میں کام کرنا ہے. زبردست. شیخ صاحب, آپ نے اس پہ بھی کبھی لکھا, یہ جو ہمارے سماج میں جو ڈفرینٹ
लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर के बारे में, लैंग्वेज बैरियर है, फिर डबल मेरे ख्याल में 4 एग्ज़ाम हैं, वो आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, खिचड़ी है। मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि तालीम एक जैसी होनी चाहिए, इंसाफ भी एक जैसा होना चाहिए। हम डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट जो है ना हम रवैया रखते हैं, बिहेवियर रवैया। आपने बताया कि स्कूल का हाल ये है, जहाँ हमारी ग्रोथ होती है, ज़हनी तौर पे परवरिश होती है, तरबियत होती है, वहाँ का डिसिप्लिन डेकोरम सही नहीं है। अब देखिए ना, हमें बेसिक से चीज़ों पे आज तक हमने सोचा ही नहीं है। क्या रूरल एरियाज़ में जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ ये है? जी बिल्कुल है। वहाँ हमारे पास तो अभी खैरपुर मीरस में इतने स्कूल्स प्राइवेट हो गए हैं, पाक तुर्क पुराना है, हमारे बच्चे वहाँ पढ़े हैं। सिटी स्कूल है बड़ा, जो आपने बात की कि मुख्तलिफ डेज़ पे मुख्तलिफ शोज़ करवाते हैं, इतना खर्चा करवाते हैं, आज ये कपड़े ले आना, आज ये दुपट्टा ले आना, आज ये शर्ट पहन के आना, आज ये चीज़ें मैंगो ले आना, मैंगो खाएंगे। तो ये देखिए ना, ये डबल स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं। बात हो रही थी लैंग्वेज की, तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ ना, जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है कि अगर हम हॉस्पिटल्स में भी जाएं तो अक्सर मैंने देखा है कि वो कोई बिल्कुल ही पख्तून या पश्तो पेशेंट हो तो डॉक्टर्स के लिए भी एक मसला खड़ा हो जाता है कि हम इससे कम्युनिकेट कैसे करें, इसका प्रॉब्लम कैसे मालूम करें। क्या हम लोग इस बात को अवॉइड कर रहे हैं? क्या इस ज़रूरत को महसूस नहीं कर रहे कि हर एक बड़े इदारे में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जॉब भी होना चाहिए? एजुकेशन वैक्यूम है ना, तालीम है इसलिए। क्योंकि देखिए हम पश्तो को या पठानी को या बलोची को हम सिलेबस में तो शामिल कर नहीं सकते। तालीम का लफ्जी माना क्या है? माना तरबियत हासिल करें और मुआशरे में आप जो है अपना किरदार वो पेश करें। ये है ना, अपनी तालीम दें, अपना किरदार पेश करें, यही होता है ना। बेहतरीन। अब बात ये है कि हम सिखाते ही नहीं है ना ये चीज़ें। ये क्यों नहीं सिखाते हैं? मतलब ये वैकेंसी निकाली ही नहीं जाती है, सिर्फ आला ओहदेदार जब जहाँ पर मतलब कि गैर मुल्की मामलात आते हैं वहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वैकेंसी होती है, रखी जाती है, हायर किया जाता है। ये डोमेस्टिकली क्यों नहीं रखा जाता? मैं आपको बेस बताऊं ना कि इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा जो है वो माँ है। ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है, उसकी तालीम, उसकी इकनॉमी, उसकी बिहेवियर, उसकी जो है ना मना कैसे प्रोमोट करना है उसको, सारी वो बेसिक चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। ये तो है, बिल्कुल। देखिए ये 10 रुपए हैं बेटे, मैं इकनॉमी की भी बात बताऊँ आपको, बेसिक चीज़ें हैं ये। 10 रुपए हैं, 5 रुपए आप इसमें से खर्च करना, वो 5 रुपए शाम के लिए रखना, ये इकनॉमी है। चल, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का करें, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अरे बस एक मैसेज दे लेते हैं कि वो उन स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चे बच्चियों को क्या मैसेज देंगी, क्योंकि आप एक यंग एजुकेशनिस्ट हैं और फिर एजुकेशन के साथ साथ अपने बिजनेस भी देख रही हैं, बहुत जगहों पे आप इन्वॉल्व हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। नौजवानों में मायूसी है, कहते पाकिस्तान में कुछ नहीं, हमें बाहर जाना है, आप क्या मैसेज देंगी? देखिए पाकिस्तान में बहुत खुशियाँ हैं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से पढ़ के आइए और पाकिस्तान को और खुशहाल बनाइए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैसेज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं तमाम बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल एंड स्टे स्टिक्ड ऑन योर गोल। इसको गोल को छोड़ के ना भागिए प्लीज़ ना। देखें, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, और अपने मैसेज इसलिए लिया कि इस निशिस्त पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के बहुत मारूफ जर्नलिस्ट, उनसे हम आपको इस ब्रेक के बाद मिलवाते हैं। मुझे प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं, और ये भी हिदायत है मुझे कि आपने उन सीनियर जर्नल से बहुत सारे सवालात तीखे भी करने हैं। एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद आते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. آگے سر ہم اس بریک میں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اور وہ صاحب ہمارے ساتھ اب آ چکے ہیں جن صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے. PFUG کے لیے آپ کی بڑی سروسز ہیں. میں نے آپ کو بڑا اسٹڈی کیا, طویل جد و جہد سے گزر کر پاکستان کی ترقی خوشحالی میں آپ کا بڑا کردار ہے. پھر جب بھی قوانین تبدیل ہوئے, جیسے لاسٹ ابھی پیکا ایکٹ میں جب حکومت نے ترمیم کی تو آپ صف اول تھے, نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان, اسلام آباد, دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں احتجاج ہوتے ہیں, جہاں جہاں پہ عام آدمی کو مشکلات ہوتی ہیں, بڑے بڑے کنونشن ملک میں ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان میں ویسے بھی جرنلزم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پھر ایسے ملک میں پھر ان کو لے کے چلنا, ان کے مسائل کو حل کرنا, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. لالا اسد پٹھان میں جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے لالا صاحب آپ کو صبح سویرے میں, کیسے مزاج ہیں؟ کرم اللہ کا شکر. کتنا بڑا کندھوں پر بوجھ, ہزاروں لاکھوں لوگ کیسے مینیج کر رہے تھے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں, جرنلزم ہم نے بائی چوائس اس پروفیشن کو لیا ہے. یہ کوئی سرکاری نوکری کی طرح نہیں ہے کہ کسی منسٹر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر یا گاڑی کے پیچھے دوڑ کر یا علاقائی سیاست میں حصہ لے کر کوئی نوکری حاصل کی جا سکتی ہو جس طرح سرکاری ملازمتیں آج کل ملتی ہیں. یہ ہم نے یہ چوائس ہم نے بائی اپنی مرضی سے کی ہے. یعنی ہم نے یہ سوچ کر کی ہے کہ جب ہم اس پروفیشن میں آ رہے ہیں تو اس میں جو تکالیف آئیں گی, جو مسائل آئیں گے, ان سب کو ہم فیس کریں گے. تو پاکستان کی 70 سالہ اس تاریخ میں صحافت کبھی بھی کسی بھی دور میں کوئی زیادہ پھلی پھولی نہیں ہے. ہم مستقل ایک جد و جہد میں ہیں. قیام پاکستان کے بعد سے لے کر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جتنے بھی قائدین تھے ان میں سے بہت سارے نے کئی برس جیل کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اور یہ جو آزادی آج آپ کو میسر ہے یہ ان کے مرہون محنت ہے. بالکل ایسے ہی. ہم نہیں بھلا سکتے مناج بننا صاحب کو, عثمانی صاحب کو, ہم نہیں بھلا سکتے زیدی صاحب کو جنہوں نے جو ہے وہ 50 سال کی ایج میں کوڑے کھائے لاہور کے قلعوں میں. تو یہ سب لوگوں کی, ان جرنلسٹوں کی وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کو آج کل کے نوجوانوں کا تو پتہ نہیں ہے. جس نے پڑھا ہوگا جرنلزم تو ان کو ہی پتہ ہوگا, مگر اس کے بعد جا کر آج پاکستان میں جرنلسٹ جو ہے وہ اتنا بااختیار ہوا ہے. مگر ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں مزید ضرورت ہے بہتری کی. اور ابھی تو مجھے اب تو ریاست کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حالیہ جو انڈیا پاکستان جنگ ہوئی ہے اس میں جو کردار, فرنٹ لائن کا کردار جو ادا کیا ہے پاکستان کی میڈیا نے, اور ذمہ دارانہ کردار. ایک طرف آپ انڈیا کی میڈیا دیکھ رہے تھے کہ جو بالکل ہی جو ہے وہ فیک نیوز سے بھری بھرمار تھی. چونکہ بینگ اے جرنلسٹ ہم خود واچ کرتے پوری دنیا کے میڈیا کو کہ اتنا کھرا جھوٹ, اب کھرا سچ کی بات کرتے ہیں. مطلب وہ تو انہوں نے ہمارے وہ یونیورسٹی روڈ پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس کی فوٹیجز دکھا کے اب ہم نے بم گرا دیا, کراچی بھی تباہ ہو گیا. اچھا پھر کچھ لوگوں نے بڑی تنقید کی ان پر کہ آپ کو شرم نہیں آئی, ہم پوری رات جاگ کے گزار دی کہ اگر پاکستان تباہ ہو گیا ہے تو کل ہم نے بھی ہونا ہے. تو یہ کہاں کی جرنلسٹ؟ دیکھیں, اگرچہ میں تو انڈین پبلک سے یہ کہوں گا کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہیے جس میڈیا نے اتنا جھوٹ اور جنگوئزم کو بڑھاوا دیا. دوسری طرف پاکستانی میڈیا ہے اور میں آپ کو بالکل اس پہ گارنٹیڈ کہتا ہوں اگرچہ یہ کام ہماری میڈیا کرتی, ہمارے لوگ جو ہے نا ان دفتروں کو آگ لگا دیتے. بالکل ایسا کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا اور ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ انڈیا کے اتنے علاقے فتح کر لیے. یہاں کی میڈیا نے ذمہ دارانہ طریقے سے جتنی چیزیں جتنا انہوں نے اسکرین پر اپنی چیزیں لائے وہ اس کو پوری دنیا نے مانا بعد میں جا کے واقعی یہ ہوا ہے. شکایات کی وہ ساری دور کر دی اور دوبارہ سے محبت ہمیں ہو گئی ہے سارے جرنلزم سے, سارے میڈیا گروپ سے. تو اب ریاست کو چاہیے کہ اپنی میڈیا کو, جس کو وہ چوتھا ستون کہتے ہیں مگر ہم تو اس کو سو کالڈ چوتھا ستون مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوتھا ستون تو وہ ہوتا ہے جس کو آپ آئینی اختیارات دیں اور اس کو مانیں دل سے. اور ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی حکمران بنتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وعدے وعید کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پروگراموں میں اور احتجاجوں میں کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم بڑی آزادی دیں گے
اور ہم میڈیا کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی موجودہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, مجھے یاد ہے میں ایک نجی ٹی وی پر میں کرنٹ افیئر کا شو کر رہا تھا, تو یہ وہی لوگ تھے اس وقت ماضی کی حکومت, بانی پی ٹی اے کی حکومت پر بڑی تنقید کرتے تھے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جتنے بھی اس وقت حکمران ہیں انکلوڈنگ پی ایم صاحب. لیکن آج پی ایم صاحب, ہمارا جو اسمبلی کے سامنے, قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا تھا, 2 دن کا دھرنا تھا ہمارا, ہم 48 گھنٹے کے لیے ادھر بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے, تو یہ 2 بار ہمارے پاس آئے تھے وہاں, بتائیں دن میں 2 بار, یعنی 2 دن ہم بیٹھے تھے, دن میں 2 بار یہ آئے, بلاول صاحب آئے, مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ آئے, اور جیسے پھر یہ بعد میں پاور میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے گریبان پکڑا. تو ہم حیران ہو گئے کہ بھائی آپ جب عمران خان صاحب یہی کام کر رہے تھے تو ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, تو آپ نے بھی تو وہی کام کرنا ہے. تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ پی ایم کی کرسی میں کوئی پرابلم ہے, جو اس پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو حکمران تصور کرتا ہے, یعنی مونارکی تصور کرتا ہے, بادشاہت تصور کرتا ہے. کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے, بادشاہت نہیں ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر عوام کے سامنے جواب دہ ہے, بالکل ایسے جواب دہ ہونا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, موجودہ حالات کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی جو سچویشن تھی اس پہ بڑا اچھا امپیکٹ ہمارے ملک پہ ڈالا, ساری سیاسی پارٹیاں بھی یکجہت ہو گئیں اور انڈیا کے خلاف, اور سارا میڈیا نے بھی کہنا چاہیے ایک بولی بول رہے تھے سب. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ اب ایسا ہی ہو جائے کہ ہم لوگ سارے مل کے پاکستان کے لیے ہی کام کریں, اب اس طرح سے ایک دوسرے پہ گند اچھالنا اور میں جہاں تک سعدیہ کا سوال سمجھ سکا ہوں, وہ جرنلسٹ جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوتا تھا, لیکن اس نے بھی ناراضگی ختم کر دی. دیکھیں, ایک تو میرا اس چیز پہ یہ ماننا ہے کہ جرنلسٹ کا کبھی بھی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. جو ایجنڈا جرنلزم کرتے ہیں وہ جرنلزم نہیں کرتے ہیں. جرنلزم ایجنڈا کے ساتھ نہیں ہوتی. ہم کسی سیاسی پارٹی کے نہ اعلی کار ہیں نہ ترجمان ہیں, ہم پبلک کے اعلی کار ہیں, پبلک کے ترجمان ہیں. ہم نے ہر سچی بات مفادات چھوڑ کے, جی میں سمجھ گیا, میں آ رہا ہوں, میں ان کے ساتھ ہی کنسلٹ کروں گا آپ کے کوشچن کو بھی. تو ہم جو ہے وہ پبلک کے وفادار ہیں, ہم ریاست کے وفادار ہیں, ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں. ہم نے ہر وہ حکمران کا کالا کرتوت, وہ سارے کالے کارنامے, وہ کرپشنز, وہ عوام سے بٹرے جو کیے ہوئے وعدے, ان پہ کتنے پورا اترے کتنا نہ اترے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں, پبلک کے سامنے لائیں کہ آپ کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے اور آپ کے ساتھ یہ بٹرے کیا جا رہا ہے. اب آپ کا جو سوال تھا, دیکھیں انڈیا پاکستان اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی دنیا کا ملک, چاہے وہ کوئی طاقتور ملک ہو یا چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو, ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی آئے گا تو ہم اپنی ذات پات آن شان ہر چیز سے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے. سب سے پہلے اپنے ملک کا دفاع کریں گے, اپنے ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے ملک کے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پہلے ان کو نمٹائیں گے, پھر ہم آپس میں طے کریں گے کہ بھائی اب ہمیں کتنی آزادی ملنی چاہیے اور کتنی آپ کو حکمرانی کا حق ہے, اور آپ کو کرپشن نہیں کرنی ہے. اس ملک کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام. زبردست. یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے نریندر مودی کو کہ اس نے یہ اس طرح کے اقدامات کر کے پھر ہمیں وہ ایک کر دیتا ہے. پھر وہ جو ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ بھی ہم بھلا کر ایک پیج پر آ جاتے ہیں. اور نیکسٹ بریک میں ہم اس پر بات کریں گے کہ جس طرح ہمارے شاہینوں نے مارکا فتح کیا, تاریخ میں اس طرح کے مارکے کم نظر آتے ہیں. دن کی روشنی میں ہم لوگوں نے حملہ کیا, شریعت محمدیہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حملہ کیا, ہم نے آیتوں کو مد نظر رکھا, پھر ہم نے کوئی چھپ کے وار نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر میں نے آپ کو, ڈی جی صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہم بتا کر آپ پر حملہ کریں گے, اور وہ جب حملہ کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نے کیسے حملہ کیا. اور وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ نریندر مودی اور وہ جو سو کالڈ انا سے بھرے ہوئے, نفرت سے بھرے ہوئے سیاستدان, نفرت انگیز لسانیت سے بھرے ہوئے چہرے, میں نے دیکھا کہ انہوں نے فوراً سے کہا کہ سیز فائر, بس ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بس بھائی, ان کو پتہ تھا کہ اگر کچھ گھنٹے یہ اور معاملہ چلا تو غالباً ہمیں پھر $1 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں.
ملک کے بعد خوش آمدید. اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اور جاوید صاحبہ چونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم ان سے بڑے تیکھے اور تگڑے سوالات کر رہے تھے, چونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ویکینڈ میں ہمیں منڈے ٹو فرائیڈے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف اچھی باتیں ہیں, سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, کچھ تیکھا سوال کیا کریں, ہاں ریالٹی پر مبنی سوال کیا کریں. جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کے انسٹیٹیوٹ ایک دن چھاپا ماروں گا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کیا وہ ایسی ہیں بھی یا نہیں ہیں. اچھا جبی صاحبہ, چونکہ بینگ اے پاکستانی, جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں, یہ بیٹھے ہیں آزاد فضا میں, ہم سانس لے رہے ہیں, یہ کریڈٹ تو ہمارے اداروں کو جاتا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے. حالیہ جو ہم لوگوں نے دھول چٹائی ہے بھارت کو, اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ جس وقت یہ سٹارٹ اپ ہوا اس وقت جو ہے جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ واضح کر دیا کہ جو ہماری فوج ہے الحمدللہ ہم ہمیشہ سے اس پہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم سکون کی نیند سوتے تھے اور سکون کی نیند سوتے ہیں. ایون ہم جب یہ معاملات چل رہے تھے, ایک ہفتے تک یہ ساری ٹینشن رہی, ہم ان دنوں بھی اتنے ریلیکس تھے کہ ہمارے پاس نیوز آ رہی ہیں, ہم مطلب دوسرے چینلز بھی دیکھ رہے ہیں, دوسرے ممالک کے بھی دیکھ رہے ہیں, پڑوسی ملک کے چینلز بھی دیکھ رہے ہیں. جی جہاں ہم بیٹھے یونیورسٹی روڈ پہ وہی پورا تباہ ہو گیا, قبضہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جنرل عائل شریف کو وہ جنرل ان کو گرفتار ہو گئے, ہمارے عاصم منیر صاحب. تو یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنا جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے. اور وہ جب ہمارے سامنے واضح ہوئی یہ سب چیزیں, تو ہمارے نوجوانوں کو بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملا اور اس چیز کو جو ہے وہ جاننے کا موقع ملا کہ جو ان کے دلوں میں یا جو ان کو مینیپولیٹ. میڈیا انڈسٹری کی بھی تعریف بنتی ہے, پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو بھی سیلیوٹ ہے کہ جو انہوں نے بالکل ہمیں جو ہے وہ سچ جو ہے بالکل وہ جو بالکل جو فیئر پکچر تھی وہ ہمارے سامنے پیش کی. نہ صرف اس بات پہ سلیوٹ ہے کہ فیئر, بلکہ تہذیب کے دائرے میں, تہذیب تمدن کے اخلاقیات کے دائرے میں ہر نیوز کو ہم تک پہنچایا, نہ کہ انہوں نے بی پی ہائی کیا لوگوں کو. ہاں بالکل, نہ ہمیں ٹینشن میں ڈالا. شیخ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں میڈیا انڈسٹری کے کردار کو, اور جو موجودہ ہم لوگوں نے ان کی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا, ہم نے کسی معصوم شہری کو نشانہ نہیں بنایا بھارت کے؟ جی میں آپ کو بتاؤں, میں ونس اے ڈے ریڈیو پاکستان پہ بھی میرا انٹرویو پڑا ہے, ریکارڈ پہ لکھا بھی میں نے کہ اس وقت جو وہ حالات ہیں دنیا کے وہ امن کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور معیشت ڈیولپمنٹ کی طرف پہ ہم اتحاد کر رہے ہیں ملک آپس میں نا دنیا میں. یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ماحول ہی نہیں ہے ابھی جنگوں کا نا, ابھی معاشی حالات ہیں, امن کے حالات ہیں دنیا کے, اسی پہ کام ورکنگ ہو رہی ہے. تو یہ مودی کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ اس نے آ کے ہی باہر سے کنٹری سے کسی سے آ کے یہ اعلان کیا, اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری ہٹ درمی یا یہ جو ناپاک عزائم ہے اس کو پورا کروں گا. تو میں نے لکھا تھا اس میں کہ بھائی ہم دنیا میں مشہور ہیں, پاکستان کی اہمیت ہے, پاکستان کے افواج کی اہمیت ہے, تمام ملکوں میں ہماری افواج کو بلایا جاتا ہے, وہاں ان کی فتح ہوتی ہے, یہاں بھی ہمارے یہاں بھی فتح ہمیشہ ہوتی ہے. اچھا ہم ابھی بھی مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وتھڈرا کریں. ہمارے یہاں اسلام میں پہلے تو امن کے ہم ہیں حامی, اگر دوسرا ہمارا پہلو ہے وہ جہاد ہے. ہم پورا ملک جو ہے نا اپنی افواج کے ساتھ جہاد کریں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ملک پاکستان کیا ہے. بہت خوبصورت بات کی شیخ صاحب نے, وہی بات ہوئی, زبردست. اپنا لالا اسد پٹھان صاحب, بینگ اے جرنلسٹ, آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں, سول سوسائٹی سے لے کے جو صحافیوں کے ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن پسند ناپسند بھی تو ایک ہم انسان کو ہیں یار, یہ صاحب اچھے ہیں, یہ وزیر اعظم اچھے ہیں, یہ کرکٹر اچھے ہیں. آپ کا فیوریٹ وزیر اعظم یار وہ فلاں بہترین تھا آدمی؟ دیکھیں پاکستان میں اگرچہ آپ پرائم منسٹرز بہت سارے پرائم منسٹرز آئے ہیں, مگر جن کو عوامی سطح پر بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو اس میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام سر فہرست ہے. اور واقعی انہی کے زمانے میں پاکستان میں ایک چینج آئی. اس سے پہلے ہم کشمیر کے علاقوں میں گئے, وہاں پر بڑی عمر کے لوگوں نے سے ملاقاتیں ہوئیں, ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لائن میں کھڑے ہو کر 1 مہینے کا 5 کلو آٹا ملتا تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو اس ملک میں پرائم منسٹر بنا تو اس کے بعد یہ راشن سسٹم ختم ہوا اس ملک سے, اور اوپن مارکیٹ میں سب چیزیں آنا شروع ہوئی. تو اس کے بعد بہت سارے پرائم منسٹرز ہمارے پاس آئے ہیں, ترقی کا ایک سفر جاری ہے. لیکن آپ
میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر وہ اچھا ہوگا جو اس ملک کے پبلک کے لیے اس کا دل دھڑکے گا، اس ملک کے لیے اس کا دل دھڑکے گا، اس ملک کے بہتری کے لیے اس کا دل دھڑکے گا، عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دھڑکے گا۔ جس دن پاکستان کے لوگ خوشحال ہونا شروع ہوں گے، اس کے شہر بہتر ہونا شروع ہوں گے، تو میں سمجھوں گا وہ پرائم منسٹر اس ملک کا سب سے زبردست۔ آپ خود ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، کوئی فیوریٹ آپ کا میل فیمیل ٹی وی اینکر جرنلسٹ کہ یار یہ صاحب یا یہ خاتون بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا تجزیہ کرتی ہیں؟ میرے تو سارے میل فیمیل جرنلسٹ جو ہیں، چاہے وہ اینکرس ہوں، رپورٹرس ہوں، یا بیہائنڈ دا اسکرین جو ہے وہ کام کر رہے ہوں، وہ سارے محترم ہیں اور بہت زبردست ہیں اپنے اپنے پروفیشن میں، اپنے اپنے سبجیکٹ میں ان کی بہت زیادہ پکڑ ہے۔ اور الحمدللہ اگر میں تقابلی جائزہ لوں گا تمام کا انڈیا پاکستان، تو بہت زیادہ ذمہ دار، سمجھدار، عقل مند اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو اگرچہ اینکر جرنلسٹ ہیں اور میڈیا ہے تو وہ پاکستانی ہے، باقی پوری دنیا فارغ ہے۔ کہیں ہم نے یہ دم نہیں دیکھا۔ زبردست۔ کسی زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سی این این اور بی بی سی جو ہے وہ بڑے فیئر ادارے ہیں اور وہ بہت پرفیکٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ہم نے ان کو بھی ایجنڈا جرنلزم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو بھی ہم نے ریاست کا نیریٹو بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سے لاکھ درجہ پاکستانی میڈیا بہتر ہے، کم سے کم وہ ریاست کے اس نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جو پبلک کے خلاف ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پر کچھ اختلافات بھی ہیں اور کچھ حمایت بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملک میں قوانین بننے چاہیے، ہم کسی قوانین کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ایون ہم پیکا کے قانون کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی قوانین آپ بنائیں اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں، کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی لا منسٹر کے کمرے میں قانون بنے اور اس قانون کو جو ہے وہ عوام پر آپ ٹھوس دیں اور عوام کو اور میڈیا کے اداروں کو اس میں دبانے کی کوشش کریں، تو یہ زیادتی ہے۔ ایسے کسی قانون کو نہ ہم نے پہلے مانا تھا نہ آج مانیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں آپ کی وکلا برادری ہے، سول سوسائٹی ہے، آپ کے اپوزیشن ہے، صحافی برادری ہے، گورنمنٹ ہے، ان تمام سائٹس کو آپس میں بیٹھ کر کسی ایک جگہ پہ بیٹھے، اس پہ ایک تفصیلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا ایک معصوم چاہتے ہیں کہ یہ قوانین سے پوچھ لوں، چونکہ میں نے بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگ واچ کر رہے تھے ہر چیزوں کو۔ دھرنا دیا گیا ببر لو پر اور وہ دھرنا اتنا اسٹرانگ تھا، غالباً آپ نے بھی اس دھرنے میں شرکت کی، اور کیا پریشر نہیں تھا آپ لوگوں پر؟ کہ خود ہے نا کہ جب آپ سڑک بلاک کر کے بیٹھے ہیں اتنے عرصے سے، اور پھر آپ جیسی قداور شخصیات پر تو پھر 4 گنا زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ دیکھیں تو اس پریشر کو کیسے فیل؟ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب پبلک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو سارے پریشر آپ کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں۔ اصل جو ہے وہ اس ملک کے جو مالک ہے وہ ہے پبلک، عوام، اس ملک کے 25 کروڑ لوگ۔ جہاں اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بریچ ہوگا، وہاں پر جرنلسٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، سول سوسائٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، وکلا برادری اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کا ہر طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہر ملک کی جو روح ہے اصل میں وہ ہے عوام۔ اگر آج بھی آپ انڈیا سے جو جنگ جیتے ہیں وہ بھی آپ کے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی نا۔ اگرچہ عوام مخالف ہو کے کھڑی ہو جاتی تو پھر کہاں ہم وہ گھر سنبھال رہے ہوتے یا باہر ادھر لڑ رہے ہوتے؟ تو جب آپ کا گھر انٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ باہر بڑے خندہ پیشانی سے لڑ رہے ہوتے۔ تو ببر لو والا جو ایشو تھا وہ گورنمنٹ کا بہت ہی غلط فیصلہ تھا۔ دریائے سندھ میں جو پانی اس وقت موجود ہے سسٹم میں، وہ پہلے سے تمام چاروں صوبوں میں جتنا جس کا حصہ ہے اس میں ایکولیٹی کی بنیاد پر وہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ آپ اس کے علاوہ اگرچہ کوئی کینالز وہاں سے نکالتے ہیں تو وہ پانی ہے ہی نہیں سسٹم میں، تو کس کا پانی لیں گے؟ سندھ کا اس میں صرف موقف میں آپ کے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، یا ہمارا موقف یہ تھا اس میں کہ اگرچہ پنجاب یہ کہتا ہے کہ بھائی پانی میں اپنے سسٹم سے دینا چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ بتائے کہ اس وقت جو کینال ان کے پاس ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کینال میں سے کتنے کینالز کا پانی کتنا کیوسک وہ کاٹے گا اور وہ کاٹ کے اس طرف ڈائیورٹ کرے گا۔ یہ بیان اگرچہ پنجاب گورنمنٹ دیتی تو پنجاب کے کسان ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، تو وہ یہ بیان دیتے نہیں تھے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سندھ میں جو کسان تھا یا سندھ کا جو پبلک تھی وہ کہہ رہی تھی پہلے ہی ہم 70% پانی کے شارٹیج سے گزر رہے ہیں، اور اگرچہ یہ کینال بنے تو پھر تو ہم مزید تباہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وہ مجبوراً پھر وہاں پر یہ دھرنا دیا، اور آپ کو سکسیس ملا؟ یا میں اس میں بھی میں خود گیا، میں نے خطاب کیا وہاں پر، میں نے کہا پاکستان کی ریاست سے اپیل کی، گورنمنٹ سے اپیل کی، میں نے کہا دیکھیں سنیں،
آپ ریاست کہتے ہیں ماں کی جیسی ہوتی ہے. ماں اپنے بچوں کو مارتی ہے کیا؟ کیا بات ہے, ماں تو اپنے بچوں سے عشق کرتی ہے. کیا بات. تو آپ ان بچوں سے عشق کریں اور ان کا جو مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے, اس کو حل کریں اور اس سے بیک کریں. زبردست, بہت خوبصورت بات کی لالا صاحب اور پروڈیوسر صاحب. مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں, اور بالکل جب اس طرح کا دعوی شخصیات جب آ کے کھڑی ہو جائیں اور وہ بیٹر ٹروتھ بات کریں تو پھر وہ معاملات حل کی طرف جاتے ہیں, کامیابی کی طرف جاتے ہیں, اور بالکل کامیابی ہمیں آپ سب کو ملی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور غالباً ہم لاسٹ بریک ہے ہمارا, اور ہم اچھے اچھے میسیجز بھی لیں گے. پہلے صاحب جبی صاحب سے میسیج بھی کیا میسیج دیں گے نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار آپ ایک نوکری کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, واٹ ایور, آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, لیکن اس آپ کی پوری لائف جرنی میں, آپ کی ڈیلی روٹین میں کہیں پاکستان بھی ہے, کہیں آپ کا پڑوس, آپ کا علاقہ کچھ ہے, یا کہ بس آپ سیلف میڈ آدمی ہے, بس اپنے لیے زندگی گزارے ختم؟ کچھ ملک کے لیے بھی تو کر گزرے. اس ملک کے لیے کچھ کر گزرو والی جو بات ہے, اسی کے لیے ہم نے کہا کہ جیسے ہمیں جو کنونشنل ٹائپ کی جو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں نا, یہ بیٹر نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں جو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ اسکول لیول سے ہی اور بالکل چھوٹی ایجز سے ہی اس حساب سے کرنی چاہیے, اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں میں وہ تمام جو ہماری روایات ہیں جس کے اندر حب الوطنی بھی شامل ہے وہ رچ بس جائے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ایریے کے لیے کیا کام کرنا ہے, آپ نے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے پڑوس کے لیے, جیسا کہ جو ہم نے, جیسے میں نے بتایا کہ کچھ اسی طرح کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا. تو سب سے پہلے آپ نے بہتر انسان بننا ہے. اور میرا جو پیغام ہے وہ ہر شعبے کے لوگوں کے لیے ہے, چھوٹے بچوں سے لے کے اور جتنے ہم لوگ پروفیشنلز ہیں سب کے لیے ہے. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں, یعنی کہ جس میں 3 الفاظ شروع میں ہیں. تو یہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں گے تو دنیا میں ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران ہوں گے. اور ایمانداری سے اپنی ہر فیلڈ میں جب کام کریں گے تو ہم پھر اپنے ملک کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, پھر اپنے دین کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, پھر ہم اپنی نیشن کو گریٹ بنانے کے لیے بلکہ گریٹسٹ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست. اور خواتین کو کیا میسج, کیونکہ آپ ایک لیڈی, خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو ہے صرف بچوں کی مائیں نہیں ہیں, وہ قوم کی مائیں ہیں, وہ پوری جنریشن جو ہے ہماری وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ایک گھر کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. یہ ہر عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اپنے بچے کو بھی اگر پروان چڑھا رہی ہے تو ایسا پروان چڑھائے کہ وہ اس قوم کے لیے فائدہ مند ہو وہ بچہ, نہ کہ ملک کی ترقی میں سب سے اہم رول اپنا سمجھے. میری یہاں جب میں ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کرتی ہوں تو ان کی باقی جو کنونشنل اور پروفیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں ان ٹریننگ کے ساتھ اس کو سب سے پہلا میرا میسج یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہاں پر آئی ہیں ایک نوبل کاز کے لیے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ آپ قوم کی مائیں, تو آپ یہ سمجھ کے کام کریں. ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت. شیخ صاحب آپ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ نوجوان بڑے مایوس ہیں نا, اکثر نوجوان میں ملتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ساجد بھائی آپ کچھ نہیں رکھا, میں باہر جا رہا ہوں, بس میرا آخری ہے سال یونیورسٹی کا, باہر کیوں جا رہے ہو؟ باہر اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ اچھی نوکری بھی ملے گی, اچھے پیسے بھی کماؤں گا, لیونگ اسٹینڈرڈ بھی میرا ہائی ہوگا. تو یہ سب کچھ یہاں اس نوجوان کو کیوں نہیں دکھ رہا؟ ساری تربیت کی بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ نوجوانوں کو پہلے تو اسپیس نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کو بزنس میں دیا جا رہا ہے, نہ اس کو پولیٹکس میں دیا جا رہا ہے, اور اس کے جو اسکلس ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھ سے مایوس ہو کر وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی چلو میں باہر جا کے ڈالر کماؤں گا, وہاں کا ڈالر جو ہے 300 روپے کا ہے تو میری انکم بڑھ جائے گی. یہ مینٹلٹی ابھی بن گئی ہے ہمارے نوجوانوں کی, اور وہاں ایک کھلا ڈلا ماحول ہے, سسٹم ہے. تو یہ تربیت, جب ہم تربیت ان کو نوجوانوں کو جب تک نہیں دیں گے, یہ وہ میں سب ان کو کے لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں, چاہے وہ مذہبی اسکالر ہوں, چاہے سیاستدان ہو, چاہے جرنلسٹ ہو,
चाहे राइटर हो चाहे अदीब शायर हो, क्योंकि अदीब शायर जर्नलिस्ट जो है उसी से ही पॉलिसियाँ बनती हैं। ठीक है, उनका जो विजन होता है उसी पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। यहाँ तो एक अलग सिस्टम है। मैं तो साईं ने जैसे कहा कि एक कोर कमेटी, हर इदारे की कोर कमेटी बनानी चाहिए। ठीक है, पहले उसकी उसमें डिस्कस होनी चाहिए, जैसे लॉज हैं, जैसे कोई पॉलिसी है मुल्क की। तो ये जब भी हमने देखा है कि यहाँ पहले साईं ने जैसे कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऐसी है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं है, यहाँ इक़्तिदार जोड़ तोड़ के हिसाब से आता है, एक स्क्रिप्ट के तहत आता है, एक मोनोपोली के तहत आता है, उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो आपका बेनज़ीर के सूरत में हो चाहे शहबाज शरीफ के सूरत में हो। मैंने तो ये देखा है। चले ठीक है, चले आगे। आप शेख साहब का मैसेज, एक तो इन्होंने बड़ी एक ख़तरनाक बात कर दी है, एक्नॉलेज करेंगे इनकी बात को, ठीक कह रहे हैं, क्या वाकई सब कुछ स्क्रिप्टेड है? आला साहब नहीं, इस तरह नहीं है। पब्लिक का फैसला होता है, पब्लिक वोट करती है, वोट के जरिए आता है। कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट भी अपना रोल अदा कर रही होती है उसके बिहाइंड द सीन। मगर मेरा जो परसेप्शन है कि इस मुल्क को अगर जो ठीक होना है तो 5 बार इस मुल्क में प्रॉपर जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। आप ये चरखा 5 बार घुमाए, ऑटोमेटिकली रिफाइन होकर तमाम 2 नंबर अच्छे लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे, करप्ट सियासतदान बाहर हो जाएंगे और साफ सुथरे अवामी खिदमतगार और अवाम के लिए उनका जिनका दिल धड़कता है वो सारे लोग इस पूरी साइकिल में से गुजरते हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर बड़ी तनकीद हो रही है, भारत ने भी तनकीद की, लेकिन वो शहीदों का वारिस है। आप उसकी जद्दोजहद को कैसे देख रहे हैं? वो अर्नब भी उन पर बड़ी, वो जो देखिए कर रहा था, उन पर बड़ी तनकीद। बिलावल इस वक्त राइजिंग स्टार है, वो अभी पाकिस्तान के लिए सर्व करने की कोशिश में मुब्तला है, मगर अभी मैं उनको कोई न गुड में ले सकता हूँ न बैड में ले सकता हूँ, क्योंकि अभी वो उसकी परफॉर्मेंस तब बनेगी जब वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने और इस मुल्क के लोगों के लिए सर्व करे। फिलहाल जो उनकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट में उनका काम हो रहा है, बहुत सारे शोबों में उनका काम हो रहा है, बहुत सारी शोबों में उन पर तनकीद हो रही है। उस तनकीद के को लेकर, क्योंकि सियासतदान कभी भी मीडिया की जानिब से की जाने वाली तनकीद और पब्लिक की तरफ से की जाने वाली तनकीद, उसको बुरा ना बनाए, उसको अनापरस्ती में ना ले जाए। बिल्कुल ऐसे उस तनकीद बनाए इस्लाह समझे और चीज़ों को ठीक करे। अगर जो मीडिया कहती है कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करें, उस पर बैठे, सर जोड़कर बैठे आपस में, उस पर गुफ्तगू करें, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर जो मीडिया या पब्लिक ये कहती है कि हमारे इलाकों की सड़कें ठीक नहीं है तो भाई उसको ठीक करें ना। इतना अरबों रुपए, 1165 अरब रुपए आप साल में डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, तो क्यों नहीं अपने शहरों को ठीक कर सकते? कराची में आपकी रिहाइश है, कराची पाकिस्तान की मईशत की हब है, बहुत सारे मेयर गुजरे, मुस्तफ़ा कमाल, मुर्तज़ा वहाब या फारूक सत्तार या नेमतुल्लाह खान, 4-5 मैंने नाम लिए। देखिए आप किसको? कराची में जो काम की शुरुआत हुई थी वो नेमतुल्लाह खान से हुई थी। शुरुआत नेमतुल्लाह खान नजर भी आ रहा था, उसका तसलसल जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ने मुर्तज़ा वहाब से सेटिस्फाई हैं जी? मुर्तज़ा वहाब से सेटिस्फाई हैं? मुर्तज़ा वहाब अभी नया आया है, काम कर रहा है, लगा हुआ है। उसके सामने जो इख्तियार और पावर नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास थे, वो इख्तियार और पावर इसके पास नहीं है। चले, क्योंकि ये भी बताइएगा, का ज़माना था। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब का ज़माना था। अच्छा, चूंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे नौजवान मायूस हैं, बाहर जा रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत अब इस काबिल नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट हो सके? बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? पिछले साल 7 लाख नौजवान बाहर गए, क्यों? देखिए, ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक चार्म है यहाँ पर। किसी ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो पीटीवी पे ड्रामा चला करता था, मैं दुबई जा रहा। हाँ। तो वो एक बंदा जो है वो घर से पैसे जमा करके दुबई के लिए, तो उसको यहाँ पर ही कराची की कश्तियों में घुमा के ग्वादर के बंदरगाह से उतार देते और कहते कि तू दुबई पहुँच गया। तो चार्म है इस तरह का। मैं दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक में गया हूँ, पूरी दुनिया, तकरीबन दुनिया मैंने घूमी है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क आपका है। जबरदस्त। पूरी दुनिया में आसान से आसान तरीके से पैसे कमाने का आपके पास है। आप यहाँ पर टैक्स से बचे हुए हैं, वहां पर जो टैक्स की भरमार है, अल्लाह माफ करे, वहां पर ऐसे लगता है जैसे इंसान किसी एक मुअज़्ज़ब जेल के अंदर बंद है। यहाँ पर आप एक जेल में नहीं है,
ایک آزاد ملک میں ہیں جہاں جب بھی آپ کا دل چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے کی طرف آپ جا سکتے ہیں اور جہاں چاہے آپ کاروبار کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر بہت جتنی فیسلٹیز اس ملک میں ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. میں پوری دنیا گیا ہوں, بہت سب یہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے, ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ وہاں جائیں گے اور کچھ دنوں کے بعد یہ کسی اچھی سی میم کے ساتھ شادی کر لیں گے اور پھر ایک بہت بڑا بنگلہ ہوگا, گاڑی ہوگی, فیکٹریاں ہوگا, فلانا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ انگریزوں کے کتے دہلاتے ہیں وہاں پر جا کے. میں آپ کو بتاتا ہوں میجورٹی جتنے بھی یہاں پر سے ہمارے نوجوان اس عرصے میں 10-12 سال کے عرصوں میں گئے, وہ وہاں پر گاڑیوں کے ٹائر دھوتے ہیں, پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں, انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں, یا کہیں شیف ہے یا کہیں صفائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا جو یہاں پر آ کے اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ کاروباری کہتا تھا, وہاں پر وہ میک ڈونلڈ میں پوچھا لگا رہا ہوتا تھا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اوکے بتائیں, تو یہ آپ کا ملک ہے, یہ ہمارا ملک, ہمارے ملک جیسا ملک ہی نہیں ہے. پہلے اس کو اپناؤ, دل سے اپناؤ, پھر آپ نیک نیتی سے کام شروع کرو. اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی مل سکتا ہے اور بڑے بڑے بہت خوبصورت نشست رہی. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود تھے, جبی صاحبہ تھی, رشید شیخ صاحب تھے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا شکریہ, اریبہ صاحبہ کا شکریہ, ہمارے پروڈیوسر صاحب کا شکریہ, ہمارے MCR کے لوگوں کا شکریہ, تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں, صبح صبح اپنی نیند خراب کرتے ہیں. اور اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین اور سعدیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.